बुनियान मरसूस ये जो एक मिशन था पाकिस्तानी फौज का, जो कि अल्लाह पाक ने पाकिस्तान के हक में ये मिशन कामयाब हुआ, पाकिस्तान के हक में, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? आखिर इसका पस मंजर क्या है? देखिए, बुनियादी तौर पर बरे सगीर की जो तकसीम है वो दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर है, और ये जो हिंदुत्व का पूरा जहनीत है, पूरा माइंडसेट है, वो तकसीम बरे सगीर को और क़याम पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करता ज़हनी तौर पे। और पहले दिन से वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें भी कर रहा है और इसको कमज़ोर करने की, बल्कि अगर हम इससे आगे बढ़ के बात करें, इसको ख़त्म करने की, सफ़ा हस्ती से मिटाने की अपनी कोशिशें जारी हैं उसकी पहले दिन से। ठीक है। तो उसी सिलसिले की ये कड़ी थी और उन्होंने हम पे एक बहाने से हमला भी किया। और ये जो बुनियान मरसूस है, ये चूँकि बुनियादी तौर पर आप जानते हैं कुरान की इस्लाह है, सूरह सफ की 4th आयत है गालबन, उसका ये हवाला है कि सीसा पिलाई हुई दीवार। अल्हम्दुलिल्लाह हमने साबित किया, जैसे हमने नाम चूज किया अपने उस जवाब का, हमने तो जवाब दिया ना जी, दफा का हक इस्तेमाल किया। जी जी। और जैसे हमने उस दफा के हक का नाम इस्तेमाल किया, वैसे ही कौम ने रिटेलिएट किया, फौज पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से और नुसरत से हम कामयाब। सर, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जब आप किसी शख्स के साथ कोई बात करने की कोशिश करते हैं या कभी कोई झगड़े का कोई प्लान हो, तो पहले उसे थोड़ा सा छेड़ कर देखें कि उसके पल्ले क्या है। क्या हम इसको कह सकते हैं कि जो कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ जो हर वक्त साजिश करती हैं, क्या उन्होंने ये पाकिस्तानी फौज को सिर्फ छेड़ा है? मेरे साहब, अगर हम देखें तारीख को, जी जी, तो हम मुसलसल इस छेड़खानी का शिकार है। सही है, मुसलसल। ठीक है। लेकिन 71 की वार जी जी, जो दरअसल वार नहीं थी, सही है, मतलब हो गई, सही है, और उसमें दुश्मन कामयाब रहा बहुत सारी अपनी प्लानिंग्स के अंदर, सही है, और हमें उस तरह से कामयाबी ना नसीब हुई। ठीक है। उसके बाद से बहुत सारी साजिशें हुई, बहुत सारी छेड़खानियां हुई, सही है, और हर दफा अल्लाह ने हमारी इज्जत रखी। सही। लेकिन इस दफा दुश्मन ने जरा उस छेड़खानी से बढ़ के, असी पंजाबी च कहांगे चुंडी वड्डी साडी। तो वो जो है ना जी लम्हा छेड़खानी का, जी जी, अब एक होता है कि खास हद तक रहना, उससे हद से आगे चला जाना, फिर हमारी मजबूरी थी कि हुण तो थप्पड़ का जवाब देना पड़ना। सर, अभी जो आलमी एक जंग छिड़ी हुई है ईरान और अमेरिका के दरमियान, क्या इस जंग का उम्मा को क्या ये फायदा भी है कि वो मुल्क जो पाकिस्तान को टारगेट करने की कोशिश में है, क्या वो भी अलर्ट हो गए हैं कि नहीं, हम पाकिस्तान को नहीं छेड़ेंगे? देखिए, एक चीज बड़ी है कि चूंकि हम मुसलमान हैं और बहुत सारी चीजों पे हम कुरान की तरफ, बल्कि अक्सर चीजों पे हमें जाना भी चाहिए कुरान की तरफ, बिल्कुल ऐसे करने के लिए। और आपने ये कहा है कि वो अपनी चालें चलते हैं और अल्लाह अपनी चाल, हाँ बिल्कुल, अल्लाह की चाल जो है वो सबसे अजीम है, सबसे अजीम है। तो बस ऐसे ही हुआ है, ठीक है। दुश्मन ने किसी और अंदाज में, किसी और प्लानिंग और सोच के तहत, ठीक है, ईरान का मामला छेड़ा। जी जी, और उसके नतीजे में आप देखिए फलस्तीन और इसराइल का मामला सारा पसे पर्दा चला गया, बिल्कुल और ये अरूज पे आ गया। ठीक है। दुश्मन की बहुत सारी चालें थी इसके अंदर ना, ईरान एक बहाना था और बहुत सारी चीजें उसके थी। दुश्मन ये समझता था कि अरब मेरी मुट्ठी में है, वो मेरे साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह ने कुछ और, अल्लाह की मशीयत कुछ और थी। सही है। और खैर बरामद हुआ है शर में से, बिल्कुल ऐसे ही। तो आप देख लीजिए कि बहुत बहुत कुछ हुआ है जो गैर मुतवक्के था, दुश्मन के लिए भी, जी जी, और दोस्तों के लिए भी। ठीक है, और अल्लाह ने मदद की है। सर, गुज़िश्ता बरस अगर खुदा न खास्ता हम दुश्मन के मुकाबले में कमज़ोर दिखाई देते, जो ये जो कल जो जिस हवाले से जो दिन मनाया जाना है, उसके असरात क्या होने थे अगर हम दुश्मन के सामने कमज़ोर हो जाते तो? अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा, इसमें ना बड़ी दिलचस्प बात है, जी जी, कि क़याम पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री को आप देखें, 27 रमज़ान मुबारक को इसकी वजूद में आना, जी जी बिल्कुल, फिर जब हमने एटमी धमाके किए, सही है, अच्छा, वो किसी के ज़हन गुमान में नहीं था कि वो वक्त के जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में किबला की दुरुस्तगी का वक्त है,
صحیح. این اسی وقت پہ ہم سے دھماکے رب نے کروا دیے. بالکل ایسا. ورنہ 2 دن پہلے اور 4 دن پہلے بھی ہو سکتے تھے, یا کچھ گھنٹے آگے پیچھے بھی ہو سکتے تھے, لیکن یہ رب کی طرف سے کچھ چیزیں. جی جی. تو جب رب کی طرف سے کچھ چیزیں موجود ہیں تو پھر بس ایک چیز ہے کہ جو رب نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم میری راہ کے اندر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح لڑو گے تو میں تمہیں محبوب رکھوں گا. مجھے پسند ہے وہ لوگ. تو جو اللہ کو پسند ہے پھر اس کو شکست تو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہو جاتا جی جی. تو پھر یقیناً آج کا جو پورا سینیریو تھا وہ بڑا مختلف ہوتا. اس سے پہلے ہم ایک دکھ دیکھ چکے ہیں 71 کے اندر. صحیح. اگرچہ ہماری عمروں سے پہلے کا واقعہ ہے, جی جی. لیکن آج بھی اس کے زخم تو تازہ ہے. صحیح ہے. اور ہم نے جماعت اسلامی نے بالخصوص اس سارے مارکے کے اندر, اس سارے مرلے کے اندر ہزاروں نوجوان شہید کروائے ہیں, خون کی قربانیاں دی ہیں. اور اس کے بعد بھی ابھی ریسنٹلی حسینہ واجد کے دور کے اندر ہمارے قائدین کو جو پھانسیاں دی گئی اسی سارے سلسلے کے اندر ہے. ٹھیک ہے. وہ وہ اقبال نے کہا ہے نا, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تو اگر ہم کمزور ہوتے تو تصور نہیں کر سکتے کہ اس کے اثرات کیا کیا آتے. ٹھیک ہے. یہ اللہ کی نصرت تھی کہ اللہ نے ہمیں کامیابی دی, بلکہ ازدہ رکھیاں ساڑیاں. سر ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں افواج پاکستان کو کہ انہوں نے اتنا بڑا یہ مشن یہ ہماری جھولی میں ڈالا, اور ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں. مگر یہاں ایک میرا سوال ہے کہ عوام کا متحد ہونا فوج کے ساتھ, افواج پاکستان کے ساتھ, یہ کتنا ضروری ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی فرد کو ہم کہیں کہ اس کا سانس بند کر دیا جائے اور اس کی زندگی چلتی رہے گی, ممکن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. فوج اکیلی نہیں لڑتی, نہ لڑ سکتی. ٹھیک ہے. اصل میں قوم لڑتی ہے. صحیح ہے. قوم کی نمائندگی سرحد پر وار روم میں فوج کر رہی ہوتی ہے. صحیح ہے. لیکن جو پیچھے ڈیسیژن ہوتا ہے, جو جذبہ ہوتا ہے, جو دعائیں ہوتی ہیں, وہ قوم کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور جو لڑنے والے ہیں فوجی, جوان, بڑے, سارے, وہ بھی قوم کا حصہ ہی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اگر وہ جذبہ سویلینز میں نہیں ہوگا تو فوج میں کدھر سے آئے گا؟ ٹھیک ہے. ادھر سے ہی انسپائر ہوں گے, وہ یہیں سے نعرے لیں گے. اور ماضی کے اندر دیکھا ہے نا ہم نے 65 کی جنگ تھی ہماری ابتدائی جنگ, بالکل ایسے ہم دشمن کے مقابلے میں تیاری کے لحاظ سے, عسکری قوت کے لحاظ سے, عسکری تیاریوں کے لحاظ سے کمزور تھے. اور دشمن کی پلاننگ اور جمع تفریق اور اس کی اسیسمنٹ کچھ اور تھی. لیکن پھر قوم کی جو یکسوئی تھی اور قوم کی دعائیں تھیں, اور وہ ٹینکوں کے اوپر قوم کی پھولوں کی پتیاں نچھاور کرنا اور فرنٹ مورچوں پہ ناشتہ لے کے پہنچ جانا, یہ کیا تھا؟ ٹھیک ہے. یہ فوجی جوان کو جرأت دیتا ہے. بس وہی ہوا ہے اس دفعہ بھی. سر نو ڈاؤٹ کہ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک فوجی جو سرحد پر لڑتا ہے اس سے عوام کا جو محبت ہے, عوام کی جو محبت ہے, عوام کا جو پیار ہے, وہ نہ تو ہم نے کبھی کم ہوتا دیکھا, مگر کہیں تو کچھ ایشو ہے, کہیں تو کوئی ایسی بات ہے کہ جہاں لوگ اب اس اتحاد کی طرف نہیں ہے جو آج سے ماضی میں تھے. اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آج عوام اور افواج پاکستان کا اگر کسی مسئلے میں, ہم سوشل میڈیا سارے دن یوز کرتے ہیں, آپ بھی چلاتے ہیں, میں بھی یوز کرتا ہوں, اسی افواج پاکستان کے خلاف بڑی بد زبانی کی جاتی ہے, اسی افواج پاکستان کے لیے جو ہے وہ غلط الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ جن کو ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے سر گلیوں میں دیکھنا تو ہم نے پھول کی پتیاں لے کے گلیوں میں کھڑے ہو جانا. سر آپ اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں کہ آخر اگر آج یہ نوبت ہے ہماری عوام کے درمیان تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ مرزا صاحب فوج کا اپنے اختیارات سے یا اپنی حدود سے تجاوز ہے. بڑی بنیادی وجہ. ٹھیک ہے. فوج سے سب کو پیار ہے, ٹھیک ہے. کوئی پیار سے انکار نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے.
لیکن جب کوئی بھی ادارہ، فوج ہے یا کوئی اور ادارہ، ٹھیک ہے، کوئی بھی ادارہ اپنی حدود سے تجاوز کرے گا صحیح ہے، تو لوگ معترض ہوں گے. ٹھیک ہے، اچھا وہ مشرف صاحب کے انداز کے اندر ہو، جی، وہ قمر جاوید باجوہ صاحب کے انداز میں ہو، صحیح ہے، یا وہ عاصم منیر صاحب کے انداز میں. صحیح ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے. ٹھیک ہے، کسی کو کوئی پسند آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. کسی کو کوئی ناپسند آ سکتا نہیں یہ اتنے بڑے بڑے لیکن- لوگوں کا جن کا آپ نام لے رہے ہیں، کیا ان کی وجہ سے عوام کا جو ہے وہ عام ایک سپاہی سے بھی جو ہے وہ ایک محبت کا جو ایک لیول تھا وہ بھی کم ہو گیا؟ ہے. میں ایک چیز آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا. جی، پنجابی دی ایک مثال ہے کہ میٹھا میٹھا پپ تے کوڑا کوڑا تھوت. کیا بات ہے، ساڈا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، اگر مجھے ایک بندہ پسند ہے، ٹھیک ہے، وہ تجاوز کر رہا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ ہم ایک پیج پہ ہیں. ٹھیک ہے، فوجی سربراہ قوم کا باپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر وہی حرکت کوئی دوسرا کر رہا ہے جو مجھے پسند نہیں ہے تو ہم اس کو گالیاں دیتے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا المیہ ہے، اور یہ المیہ ہماری سیاسی قیادت کا ہے. ٹھیک ہے، سیاسی قیادت جو ہے وہ خود چاہتی ہے بلیک میل ہو. ٹھیک ہے، اگر فیئر ہوں، کرپٹ نہ ہوں، بےایمانیاں نہ کیتیاں ہوں، فائلیں نہ ہوں کسی کے پاس، تو کون بلیک میل کر سکتا ہے؟ جب فائلیں ہوتی ہیں، کیسز ہوتے ہیں، پھر بلیک میل ہوتے ہیں، پھر خواجہ آصف صاحب کے بقول ہائیبریڈ نظام حکومت ہوتا ہے. صحیح ہے، پھر ہائیبریڈ نظام حکومت کو کچھ پسند کرتے ہیں، کچھ ناپسند کرتے ہیں، شخصیات کی بنیاد پر. ٹھیک ہے، ماضی کے اندر کوئی ہائیبریڈ نظام تھا تو کچھ لوگوں کو بہت پسند تھا، ٹھیک ہے، اور کچھ کہتے تھے ووٹ کو عزت دو. ٹھیک ہے، آج کچھ کہتے ہیں ہائیبریڈ نظام بہت زبردست ہے، ٹھیک ہے. اور کچھ گالیاں نکال رہے ہیں. سر عوام پہلے جب دیکھا کرتی تھی نا تو سیاست دان جب ایک بینچ پر بیٹھے ہوتے تھے تو اس میں صرف سیاست دان ہوتے تھے، لیکن آج ان سیاست دانوں کے درمیان اگر ایک پاکستانی فوج کا اگر ایک کرنل بیٹھا ہو یا جنرل بیٹھا ہو تو کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں آپ سے کہ کیا ہماری فوج بھی سیاسی ہو چکی ہے؟ یہ آج کی بات نہیں ہے، لیکن ہم نے ماضی میں نہیں دیکھا. آپ شاید اپنے ابھی شاید چھوٹا ہوں میں، اس لیے مجھے نہیں پتا ان چیزوں کا. ایسا نہیں ہے. جی، سکندر مرزا صاحب کہاں سے آئے؟ بہت اوائل کی بات ہے نا، ٹھیک ہے، خدا کی. جب دشمن نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اتنی اپنی تہبند یا چادریں یا توتیاں نہیں بدلتا جتنے پاکستان میں وزیر اعظم بدلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ المیہ تھا نا، کس صحیح. کے اشاروں پہ بدلے جاتے تھے؟ یہاں لیاقت علی خان صاحب کا واقعہ ہو گیا، بالکل جی، یہاں سکندر مرزا کو لایا گیا، نکالا گیا. یہاں گورنر جنرل غلام محمد جیسے فرد کو ہم نے اس سیٹ پہ دیکھا کہ جہاں قائد اعظم جیسی بڑی عظیم شخصیت جی، موجود تھی، ٹھیک ہے، اور وہ غلام محمد فزیکلی نااہل تھا، صحیح ہے، وہ موجود تھا. تو یہ کس کے اشارے پہ اور کس کے آشیرواد تھی؟ سول اور ملٹری بیوروکریسی، ٹھیک ہے، یہ کمبینیشن میرے ملک کے اندر لمبے عرصے سے رہا، اور اس کمبینیشن نے سیاسی قیادت کو ہمیشہ معطوب کیا اور سیاسی قیادت کو کمزور کیا. اور اس سے جب دیکھا کہ یہ ہمارے آگے سٹینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے، پھر اس کو چلتا کیا. ٹھیک ہے، یہ پرانا المیہ ہے میرے ملک کا. ٹھیک ہے، اس کو مطلب سچ کہہ لیں، یہ میرے ملک کی حقیقت ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں سے ہم نے راہیں کیسے نکالنی ہے، یہ آج کے نوجوان کا، آج کی سیاسی قیادت کا امتحان ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو گالیاں صرف لان تان کے ذریعے سے نکالنا چاہیں گے ٹھیک تو ہے، فرسٹریشن تو ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، حل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ہمیں سوچنا ہوگا کہ اب میں اس سے ایک اور سٹیپ آگے آپ کو بات کرتا ہوں. جی، جی، ہم اس پہ تو بات کرتے ہیں کہ کوئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بندہ سیاسی معاملات کے اندر مداخلت کر رہا ہے، صحیح ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں، اس پہ بالکل، ہم سوشل میڈیا پہ شور کرتے بالکل ہیں. ایسے ہی، ہاں جی، کیا پارٹیوں کے اندر جمہوریت ہے؟ اس پہ کون بات کرتا ہے؟ اس پہ کوئی سیاسی کارکن بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں کہ ایک پارٹی ہے جس کے
پارٹی کے نام کے ساتھ لاحقہ لگا ہوا ہے جی جی وہ اسی خاندان کی پارٹی ہے. صحیح. میں دوسری ایک پارٹی کو دیکھتا ہوں کہ جو وصیت نامے پہ قابض ہے اور اس پہ پارٹی چل رہی ہے. تیسری ایک پارٹی ہے کہ جس نے ملک میں کہا کہ ہم انقلاب لائیں گے, ہم تبدیلی لے کے آئیں گے. آج وہ ایک شخص ہے, اگر اس ایک شخص کو مائنس کر دیا جائے, ہم کسی کو مائنس کرنا نہیں چاہتے, ٹھیک ہے, نہ یہ میں مثال دے رہا ہوں, اگر اس کو مائنس کیا جائے تو پیچھے پارٹی کیا ہے, کسی کو ماننے کو تیار ہے. اس طرح علاقائی پارٹیاں ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی علاقائی پارٹیاں ہیں, خاندانوں کے اندر موجود ہیں. مذہبی تنظیمیں ہیں, مذہبی سیاسی پارٹیاں ہیں, وہ بھی باپ اور بیٹے اور دادے اور یہ سارا سلسلہ ہے. اس سارے سینیریو کے اندر کیا ہم یہ سمجھتے ہیں جب سیاسی پارٹیاں خود اپنے اندر جمہوریت نہیں رکھتی ٹھیک ہے, تو میرے ملک کے اندر جمہوریت کیسے پنپے گی؟ اور اس سے بڑا ظلم ہم نے یہ کیا, خود سیاسی قیادت نے کیا, کہ ماضی کے اندر جو سب سے بڑی نرسری تھی سیاسی قیادت کی وہ طلبہ یونینز تھی. بالکل ایسا ہی ہے, جی جی, لیبر یونینز تھی, جی جی, مزدور یونینز تھی, وہ بین کر دی ہم نے, ٹھیک ہے, آج تک بین ہے. ٹھیک ہے, نیچے سے آپ کو درمیانے طبقے سے قیادت دستیاب ہی نہیں ہے پارٹیوں کے اندر. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہوگا؟ پھر صاف ظاہر ہے اس خلا کو کوئی تو آگے بڑھ کے کہے گا کہ میں ہوں جی, میں اس کو فل کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اور یہ سیاست دان نااہل ہے, یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے, ہم ڈیلیور کریں گے. ٹھیک وہ ہے, جیسے بھی کریں پھر دعویٰ تو آتا ہے. ٹھیک ہے.